ساری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ نرالے، اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور وہ آقا جن پر انسان تو انسان پتھر بھی درود پڑھتے ہیں، وہ آقا جن کی تعظیم کے لیے پیڑ یعنی شجر جھکا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ آقا جن کی وجہ سے ہم اور آپ سانسیں لیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری رگوں میں خون دوڑا کرتا ہے، وہی آقا جن کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں آیا، جن آقا پر درود پڑھ کر کے لوگوں کی قسمت میں ولایت لکھ دی گئی، وہ آقا جن پہ درود پڑھ کر کے نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن گئی، قسمتیں بن گئی، آج ہم اور آپ انہی آقا پر، پیغمبر اسلام پر، پوری دنیا کے مالک و مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عاشقوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، مستانوں کی طرح پیار سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں، یہ ایصال ثواب کا موقع ہے۔ ہمارا ہی حق نہیں ہے، آپ کا بھی حق ہے۔ جتنی دیر بیٹھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیں تاکہ اس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچے اور آپ کے کھاتے میں بھی لکھ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، توجہ رکھنا، کس کا مہینہ بولو؟ رمضان المبارک، اور جمعے کا دن۔ قاری ذاکر صاحب قبلہ یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں، حضرت سے لے کر کے اس طرف تک سارے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ، ایک جملہ بول دوں کہ زندے تو زندے، ان سے مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میری بات ہو تو پلٹ دو، نبی کی بات ہے۔ آقا فرماتے اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر کے چلا جائے، کچھ پڑھے نہیں، خالی گزر جائے، تو آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی، خالی پڑھنے دعا کرنے کی نہیں،
गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। और फिर जिनके यहाँ आकर के दुआएं कर दें, अल्लाह तुम्हें क्या मालूम, अल्लाह बरकतें फरमाए, आपको क्या मालूम कि इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। ये तो शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम आजम इकबाल साहब, इनकी मोहब्बतें, इनकी तरफ से, इनके जरिए मुझे दावत पहुंची, मैं हाजिर हुआ। मेरे लिए कुर्सी नाजिम साहब ने बहुत शानदार निजामत, सारे उलमा हाजिर हैं, हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब भी बैठे, दूसरे शायर साहब नूरुद्दीन मंजर साहब पढ़ के चले गए। बहरहाल ऐसा नहीं है कि सबसे अच्छा मैं ही हूं, मैं तो ये समझता हूं कि सबसे बेकार मैं हूं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जो कुर्सियों पे बैठे, उनमें कौन ऐसा, ये लोग हैं जो गर्दन झुकाए बैठे हों, खामोश बैठे हों, मगर उसकी पहुंच बड़ी ऊंची, उसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बहुत पसंद हो। रमजानुल मुबारक का महीना, जुमे का दिन, कौन सा दिन बोलो? जुमे के दिन आगे आ जाए, यहां जाओ, यहां पास में आओ। जुमे के दिन इमाम साहब खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर शरीफ पे जाते। तवज्जो रखना, मेरा शुरू देखे कहां से हो रहा, एकदम सादा अंदाज में। रमजानुल मुबारक का महीना, सुभान अल्लाह, मेरे नबी मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह, सहाबा देख रहे हैं, अल्लाह बरकतें फरमाए, सहाबा देख रहे हैं, उनकी अदाएं बड़ी प्यारी अदाएं थी। एक मर्तबा ना मेरे नबी मस्जिद में खड़े होकर मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों के बाद, काफी बाद, हजरत उमर वहीं पे खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। साहबा ने पूछा, उमर क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा सुन्नत अदा कर रहा हूं, इस जगह खड़े होकर के एक मर्तबा मेरे नबी मुस्कुराए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तवज्जो रखना, तवज्जो। मिंबर शरीफ पर जुमे के दिन तशरीफ ले गए। मिंबर शरीफ की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आमना के लाल ठहरे और फरमाने लगे आमीन। क्या कहा बोलो? आमीन। अब सहाबा देख रहे हैं, या अल्लाह, इससे पहले नबी ने कभी आमीन नहीं कहा, आज क्यों कह रहे हैं? आज क्या दुआ हो रही है, कहां हो रही है, पता कुछ नहीं। मेरे नबी ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, ठहरे, फिर का आमीन। सहाबा चक्कर में कि मामला क्या है, मगर उनकी गुत्थी आका की चौखट पे सुलझती थी। सुभान अल्लाह। उन्हें मालूम था कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो नबी के दर से मिलता है। तभी तो आला हजरत ने कलम उठाया और बोले, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाव कसमिया कह रहे हैं, अर्श के रब की कसम। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। प्यार से बोलो तो उठा के देखता हूं, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ला वरब्बिल
عرش جس کا جو ملا ان سے ملا اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ جلسہ سالی سبا۔ قبر میں لہرائیں گے تاغشیر چشم نور کے اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعتی رسول اللہ کی۔ پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے، بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی دوسری سیڑھی پر گئے، بولے آمین۔ ہاں ادھر ہو جاؤ، آرام سے ہو جاؤ، بات نہیں کرو، ادھر ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، تیسری سیڑھی پر نبی نے قدم رکھا، بولے آمین۔ صحابہ نے خطبہ سن لیا، نبی نے خطبہ پڑھ دیا۔ نماز کے بعد دل میں وہی بات پوچھیں گے، آقا آمین کیوں؟ آقا یہ آمین کا کیا معاملہ؟ اب اس میں سبق ملے گا بہت اچھا، لے کے جاؤ گے نا یہاں سے، بولو آقا آمین کیوں؟ تمام صحابہ نے نماز پڑھ لی، جو بھی ان کا انداز تھا آقا کے ہاتھوں کا بوسہ دینے کا، کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دینے کے بعد کہنے لگے آقا اس سے پہلے بھی جمعے میں آپ منبر شریف پر گئے مگر آپ نے آمین نہیں کہا، آج آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ آقا اس کا معاملہ کیا ذرا بتا دیں۔ میرے نبی سے انہوں نے عرض کیا آقا منبر پر چڑھتے وقت کیا آمین کہنے کا حکم آ گیا ہے یا معاملہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حکم نہیں آیا، او میرے جانثارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس پہ آمین کہتے ہیں۔ کہاں ہمیں پتا ہے، مگر یہاں پر کیا دعا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا حضرت جبریل آ کر کے دعا کرنے لگے، میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسری پر قدم رکھا، حضرت جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ تیسری پر قدم رکھا، حضرت جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ صحابہ عرض کرنے لگے آقا دعا کا پتہ نہیں چلا، دعا کیا تھی؟ اب بتا دوں جبریل نے کیا دعا کی تھی؟ بولو سننا چاہ رہے ہو یا رہنا تو پھر دیکھیں گے؟ جب تم اتنے بے قرار ہو تو صحابہ کتنے بے قرار ہوں گے؟ صحابہ ان کا عشق کتنا مضبوط عشق تھا، کتنا مضبوط عشق تھا۔ اللہ، میرے نبی وضو بناتے تھے نا یا تھوکتے تھے تو دامن لے کے تیار رہتے تھے، وضو کے پانی کے بچے ہوئے پانی کے لیے صحابہ لائن میں لگے رہتے تھے۔ اللہ، جب نئی دلہن ہوتی تھی نا، جب شادی ہوتی تھی کسی بچی کو دلہن بنایا جاتا تھا تو اس کو جو خوشبو ملی جاتی تھی اس خوشبو میں میرے نبی کا پسینہ ملایا جاتا تھا تاکہ پھر وہ خوشبو آگے تک چلتی رہے، سمجھے؟ اور آج کہاں پسینہ کہاں خوشبو، آج تو وہ کرا کے آ رہی، کیا بولتے اس کو، فیشیل بولتے ہیں کیا؟
ہاں وہ چہرے پہ کٹوا کر کے اور پٹوا کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے کیا بولتے بولو پتہ نہیں کون سی چنگ ہے وہ بلیچنگ ہے جنہیں کیا ہے اللہ جانا. بہرحال سنو حضرت جبریل کہنے میرے آقا سے صاحب عرض کرنے لگے آقا جبریل کیا دعا کر رہے تھے. اب یہ دعا سننا اور اس پہ عمل کرنا. کرو گے بولو وعدہ کر رہے ہو اور تمہاری زندگی بھی سدھر جائے گی. ہر بات میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میسج ملے گا. حضرت نے نظامت میں بھی کہہ دیا کوشش بھی یہ کروں گا کہ پیغام ملے. سمجھ میں آ رہی میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے جانثارو چاہنے والو جب میں نے پہلا قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے وہ ماں باپ کو راضی نہ کرے وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ برباد ہو جائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں اس پر آمین کہہ رہا تھا. میں اس پر کیا کہہ رہا تھا بولو اللہ جبریل کی دعا اور میرے نبی کی آمین. تب نوجوانوں سن لینا جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں ماں باپ کو حاصل کرنے کے بعد ماں باپ ہے ان کی خدمت کرنے کے بعد جنت حاصل نہیں کرتے. نبی نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ محاورہ اس کا مطلب ہلاک و برباد ہو جائے. کیا ہو جائے بولو ہلاک و برباد ہو جائے. سنو ایک بات اور کام کی بتا رہا ہوں توجہ رکھنا توجہ سے. اللہ اللہ پیارے میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں اور یہ سب لوگ کیچ کر ہی لیتے ہیں تمہارے ماں باپ ادھر ہوں کون ہو بولو ماں باپ اور مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور اچھا اچھے لیو چاٹ چاٹ ہزاروں مولانا ادھر لائن میں کھڑے ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہوں اور وہ سب کے سب تمہارے لیے دعائیں کرتے ہو تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی. جاؤ بعض بعض گاؤں میں ہاتھ چومتے چومتے کہ سید صاحب ہیں ناک لگا دیتے ناک یہاں پہ رگڑتے رہتے جو قبول ہی ہو رہی ہے سمجھے ناک لگا دیتے ناک اور جاڑوں کے موسم میں تو پوچھتا بھی میرے ہاتھ سے. ماں کے ہاتھ نہیں چومے باپ کے ہاتھ نہیں چومے نہ ماں باپ کے ہاتھ چومتا تو کان کھول کے سن لو اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اور وہ ماں باپ کی سنتا نہیں ہے ماں باپ کو تکلیف دیتا ماں باپ اس کے ناراض ہے تو وہ ہاتھ چومنا تو الگ اگر نمازیں پڑھے تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں اس کے روزے بھی قبول نہیں اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں اس کا حج بھی قبول نہیں کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اس لیے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. اب نبی نے مہر لگا دی خلاص ختم. مگر ان باتوں پر دھیان نہیں. مجھے بھی نوٹ بہت دے جائیں گے شاعروں کو بھی بہت میں ان کی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مت دو سمجھو دو خوب دو مگر ایسا نہیں ہے مجھے بھی 400-500 دے جائیں گے شاعروں کو بھی دے جائیں گے. اور اماں بیچاری پرسوں سے کھانس رہی ہے 20 روپے کی دوا لا کے نہیں دے سکتا.
گھر آئیں گے ارے حضرت سیب لو خوانی لو اور کیا کیا لو ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے سمجھے ابا کھانا کھاتے کھاتے نمالا لقمہ اٹک گیا بیچارہ کھات رہا گلا پکڑ گئے تو نل کا ایک گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں ایک گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں یہ تو خیر مجھے بتایا شاعر صاحب نے بہت کرتے ہیں اور جو یہ تھے کیا نام ہے مرحوم کا حاجی ریاست کی بہت نیک آدمی تھے انہوں نے بتایا فیاض نے بتایا مجھے بہت نماز پڑھنے جا رہے تھے نماز پڑھنے تو ان کا وصال ہوا اس بچے نے بتایا کیونکہ میں تو باہر کو معلوم اچھائی کی جب اچھائی ہوتی ہے نا اچھے آدمی کی تو طبیعت خوش ہوتی ہے اور بعض تو بس ایک سال پڑا ہوا ہو کہ ابا کو اماں کو پڑا اور جیسے انتقال ہوا بس تیجے میں 2 کیلے درجن لایا اور وہ ادھر بیٹھ کر رہا بڑی اچھی اماں تھی بڑے اچھے ابا سے کچھ خدمت نہ لی ارے تو نے زندگی میں کبھی پانی نہیں پیا اب تیرے کیلے کس کام گے ادھر سے چھوٹا بھائی آ رہا دلی سے یا بنگلور سے یا کہیں اللہ رے اتنی موٹی پٹلیا کائے گی سیب ہوگی کس کے لیے ابا کہتی کبھی جب اماں زندہ تھی ابا زندہ تھے تو تو نے 1 کلو سیب لا کے نہیں دی کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اگر ماں باپ ناراض ہو کر کے ان کی خدمت نہیں ہوئی ناراض ہو کر کے چلے گئے اب تم 2 درجن کیلے لا کر کے کتنی داڑیں مار مار کے رو لو یہ خالی ڈھچوکلا ہے کچھ نہیں ہے نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا نبی بھی ناراض اس کا خدا بھی ناراض ڈاکٹر صاحب ہو عالم صاحب ہو مفتی صاحب ہو مقرر صاحب ہو شاعر صاحب ہو کوئی بھی سب بعد میں ہے سب بعد میں دنیا میں باپ کے بیٹے تھے سب کچھ بن سکتے ہو تم دنیا میں آ کر کے مگر اپنے باپ کے باپ نہیں بن سکتے باپ کے باپ نہیں بن سکتے اللہ آج حضرت اویس قرنی کا نام کتنے لوگوں نے سنا معلوم ہے آپ کو انہوں نے میرے نبی کا زمانہ 20 سال کا پایا 20 سال مطلب میرے نبی اسی زمانے میں یہ بھی تھے حضرت اویس قرنی کتنے دنوں کا پایا 20 سال کا مگر ایک مرتبہ بھی آقا کا دیدار نہیں ہوا اتنے بڑے عاشق دانت توڑ لیے انہوں نے اور ایسا عاشق جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ میرا جبہ دے دینا اس کو پہنا دینا اور کہہ دینا میری امت کے لیے دعائیں کرنا اتنا بڑا عاشق کیوں ہوا یہ عاشق موبائل ہٹاؤ وہاں سے کتنا بڑا عاشق صحابہ کے بعد تابعین میں سر فہرست الشاق میں آپ کا نام آتا ہے اللہ ان کی بات سنو معلوم ہے تمہیں کیوں ملنے نہیں گئے اتنے بڑے عاشق تھے تو ان کے باپ کا انتقال اماں رہ گئی بیچاری اندھی تھی اماں تھی وہ بھی اندھی اپنی ماں کو باتھ روم لے جاتے تھے ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں کے کپڑے دھوتے تھے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھلاتے تھے ماں تو نے مجھے پیدا کیا تیرا حق مجھ پہ میں تیرا پیٹ بھراؤں گا ایک دن بھی چھوڑ کے نبی سے ملنے نہیں گئے اور آج تم بیوی کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے وہ ماں باپ 8 بچوں کو اکیلا پال دیتا ہے اور جب اس کی باری آتی ہے تو ابا کو تو رکھ لے اماں کو تو رکھ لے کاٹ کے بٹوارا کر لو کاٹ کے بوٹی شرم آنی چاہیے شرم اور بعض ماں باپ کو تو بھکاری بنا دیتا سن 5 دن ابا بڑے والے کے یہاں پھر 4 دن چھوٹے والے کے بھکاری بنا دیا ابا کو
توبہ 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 توبہ، یہ اولاد کے کارن بحث چل رہی ہے بہوؤں میں، بیٹے سے لڑنے کا، بڑی والی نہیں کھلا رہی ہے تو میں کیوں کھلاؤں گی؟ کمی تو بیٹے میں ہی ہے، پہلی دوسری تیسری 1 مہینے تک اتنی برائیاں جڑ دیتا، کہتا وہ بڈھے کا کہنا مت مانی، اور ایسے ہی ہے اور بڑھیا کا کہنا، جب تو ہی بڑھیا بڈھا اپنے ماں باپ کو کہے گا تو تیری بیوی کیا چھوڑے گی؟ بول، اور بیوی بے حق کیا؟ تجھے پیدا کیا، تو اپنی ماں کے کپڑے دھو، تو اپنے باپ کے کپڑے دھو، اگر تیری بیوی تجھ سے محبت کرتی ہے تو کان کھول کے سن لے، تیرے ہاتھوں سے کپڑے چھین لے گی، یہ کہے گی نہیں میرا حق ہے میں کپڑے دھو، اور جب تو گالی دے گا تو تیری بیوی زہر دے دے گی۔ اتنے بڑے نالائق ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، کہو گا حضرت کیسے کہ اتنے بڑے نالائق، 1-2 ایکڑ زمین کے چکر میں کسی نے اپنے ماں باپ کا گلا گھونٹ دیا، گلا۔ ایسے ہیں، خبریں ہیں ہمارے پاس، اگر کہو تو گاؤں کا نام بتا دوں، شخص کا نام بتا دوں، لیکن نہیں بتاؤں گا، دیکھ رہا ہوں کتنے چینل ہیں آپ۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، میری طرف توجہ دو۔ وہ موٹر سائیکل پہ بات کرنے والوں، موٹر سائیکل والوں ادھر آؤ بیٹا، میرے چاند میرے لال، ادھر آ کے بیٹھو۔ موٹر سائیکل تمہاری کوئی لے کے نہیں بھاگ جائے، اتنی اچھی نہیں، آؤ کھٹارا موٹر سائیکل اور بیٹھو گے اس پہ صاحب، تمہاری زیادہ کھٹارا میری ہے۔ توجہ رکھو، توجہ، چلو اب بات مت کرو، اب تمہاری تقریر تھوڑی ہے، میری ہے، چپ جاؤ، توجہ رکھو، توجہ۔ اللہ، حالات تو دیکھو، حضرت اویس قرنی 20 سال تک نبی سے ملنے لگ گئے، ماندی تھی، ماں کے سر میں تیل ڈالتے تھے، آئے ہائے، ماں کے سر میں کنگھی کرتے تھے، ماں کے بال سنوارتے تھے۔ کون ہے یہ بیٹا؟ ہماری تمہارے ماں بڑی محنت کر کے ٹیلز پتھر لگا لیے، اگر ابا کو کھکار آ جائے یا ماں کو کھکار آ جائے تو موٹیاں کر کے نکل جاتا، اور اسی ماں نے معلوم ہے تمہاری لیٹرین 2 سال ہاتھ میں لے کے دھوئی ہے۔ ذرا سوچو سوچو۔ حضرت اویس قرنی ملنے لگ گئے، ماں کی خدمت کرتے رہے، ماں کی خدمت، اندھی ماں دعا کرتی رہتی تھی۔ ایک دن نبی کے عشق کے سمندر میں اور زیادہ ابال آیا، دیوار سے بیٹھے ہوئے رونے لگے، سانسیں بڑی بڑی ہو گئی، ماں نے پہچان لیا، ماں بولی بیٹا اویس کیا بات ہے ذرا بتا، ارے تیری ماں بھی زندہ ہے۔ اندھی ماں بولی اویس، او اویس، جی ماں، کہا میرے لال تو رو رہا ہے، ادھر آ میرے پاس آ۔ ماں کے گھٹنوں پہ ہاتھ، اندھی ماں بیچاری ٹٹول ٹٹول کے پیار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے لال ابھی تیری بلائیں سر پہ لینے کو تیری ماں زندہ ہے، بول کیا چاہیے، کیوں رو رہا بول؟ کہ ماں نبی کی یاد آنے لگی۔ تم کبھی روئے نبی کی یاد میں؟ کبھی خود کی طبیعت خراب ہے تو رو کے حضرت بڑا بیمار ہوں، بچوں کی طبیعت حضرت رات بھر پتھری نے درد کرا، روتا رہا۔ اچھا، سارے کام روتا ہوا، دعاؤں کے لیے حضرت پتہ چل جانا صحیح ہے، حضرت دعا کریو میرا کاروبار اچھا نہیں چلا، دعا کریو بیٹے نہیں ہے بیٹی بیٹی ہے، دعا کریو حضرت بچوں کی شادی نہیں۔ ایک بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں آتا کہ دعا کریو حضرت میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔